रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ से मियाँ जलील अहमद शरकपुरी गुजारिश कर रहा हूँ, जैसा कि पूरा ज़िला शेखुपुरा और पूरे पाकिस्तान के दोस्त अहबाब जानते हैं कि मेरा इमरान खान साहब से एक मोहब्बत का जो सफ़र है वो तकरीबन 2012 से चल रहा है और उसमें किसी किस्म की कोई कमी मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं आई। और खान साहब को जितना मैंने करीब से देखा उतनी ज़्यादा उनके साथ मोहब्बत पैदा हुई, क्योंकि जो खान साहब बात करते हैं वो सच्ची बातें करते हैं और पाकिस्तान की जो खिदमत का जज्बा है उनके अंदर, उसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो दिल से करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करते हैं तो दिल से करते हैं। और अब जिस कदर जुल्म और ज़्यादतियाँ खान साहब के रुफ़का के ऊपर, साफ़ियों के ऊपर और ख़ुद खान साहब को जितना ज़हनी टॉर्चर मौजूदा एक अहमकाना हुकूमत ने, ज़ालिमाना हुकूमत ने करने की कोशिश की, इसके बावजूद माशाअल्लाह डटे हुए हैं। यहाँ हमने देखा कि किसी को नज़ला भी हो जाए लीडर को तो वो कहता है कि इंग्लैंड जाके मेरा नज़ला ठीक होगा, छोटी सी सर्जरी भी हो तो कहते हैं यूरोप जाके होगी। खान साहब की गोलियां भी लगी लेकिन मुजाहिदों की तरह पाकिस्तान में बैठे हैं, डट के बैठे हैं, वतन छोड़ने की बात नहीं की उन्होंने। ये होता है एक लीडर की पहचान और एक मुजाहिद की पहचान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं खान साहब के साथ हैं, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद हिम्मत अता फरमाए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी इजहार किया कि इस जो हालिया इंतखाबात हैं, मैंने वॉलंटियरली ये बात फैसला किया कि मैं खुद किसी टिकट का उम्मीदवार नहीं हूं, इसलिए कि इस बात का रवाज ढाला जाए कि हम खान साहब से अगर मोहब्बत करते हैं तो बेलौस नजरिए के लिए, पाकिस्तान के लिए और एक यकजहती के लिए, ना कि इसलिए कि मुझे टिकट दें तो मैं आपके साथ हूं, मुझे टिकट ना दें तो मैं आपके साथ नहीं हूं। ये चीज हर जमात में जितने भी बंदे बैठे हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पार्टी के साथ हैं या नजरिए के साथ हैं। अक्सर लोग अपनी जात के साथ हैं और किसी बड़े लीडर के साथ क्यों हैं कि उसकी वजह से वो एमएनए बन जाएंगे, उसकी वजह से वो एमपीए बनेंगे, उसकी वजह से वो वजीर बन जाएंगे, तो इसलिए चूंकि वो मशहूर हैं, पॉपुलर हैं। यही पोजीशन मियां नवाज शरीफ साहब की है, उनके साथ जो लगे हुए हैं इसलिए कि वो नवाज शरीफ की वजह से एमपीए बनेंगे, एमएनए बनेंगे। इमरान खान साहब के साथ लगे हुए हैं इसलिए कि वो इमरान खान साहब की वजह से एमपीए एमएनए बन जाएंगे। तो मेरे अंदर ये एक रिएक्शन था कि मेरी जो मोहब्बत है, मेरा जो उनके साथ एक अखलास है, ये मैं खुद भी इसे किसी तरीके से शक और शुबे से ना देखूं। और कोई ऐसी बात करे तो मेरे पास क्या जवाब है कि आप तो इसलिए साथ लगे हुए हैं कि खान साहब के जरिए आप एमएनए बन जाएं, आप एमपीए बन जाएं। मुझे तो कई दफ़ा वजारतों की ऑफरें हुई, पहली दफ़ा 2002 में मैंने बना, वजारतों की ऑफर हुई। कभी भी मैंने वजीर बनने का शौक ही पैदा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि क्या वजीर बन के करना है। जब मकसद है कि अच्छाई का साथ देना है तो अच्छाई का साथ दें, डट कर साथ दें। तो लिहाजा मैंने तो ये फैसला किया कि मैं इन इंतखाबात में खान साहब के साथ हूं। पूरे ज़िले में, पूरे पाकिस्तान में खान साहब का जो पैगाम है, पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत का, हकीकी आज़ादी का और रियासत मदीना के तसव्वुर का, उस सफ़र में खान साहब के साथ हूं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अरसा दराज से देखी, शुरू से देख रहा हूं और अब भी वो चीज़ें गालिब आ गई हैं, खान साहब को ज़रूर इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि जब वो वज़ीर आज़म थे, पंजाब में उनकी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, तो हर ज़िमनी इलेक्शन तकरीबन पार्टी हार रही थी। क्या प्रॉब्लम हुई कि लोग सेटिस्फाइड नहीं थे? क्या वजह हुई कि लोग छोड़कर दूसरी जमातों में जाना शुरू हो गए? आखिर कोई प्रॉब्लम तो थी ना। वो जो प्रॉब्लम थी, खान साहब को याद है, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को भी पता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर खान साहब को ये गुजारिशात गालबन पिछले साल मिड में ये की और उन्हें अर्ज किया कि एक कमेटी बना दें जिसमें महमूद रशीद साहब हों, मेरे ख्याल में चौधरी इजाज साहब हों, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हों या और जिसको भी बैठाना चाहते हैं। इन रीजंस को हम गौर करें कि खान साहब की पॉपुलैरिटी कम क्यों हुई, उनके एमएनए एमपीए क्यों परेशान है, क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसको सोचना चाहिए, वो वजूहात भी
میرے علم میں تھی، جو میرے علم میں تھی. میرا مقصد تھا کہ کمیٹی بنے اور ان چیزوں کو غور کیا جائے، ان چیزوں کی اصلاح کی جائے. عمران خان صاحب نے میرے سامنے سیف اللہ نیازی صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ شرک پوری صاحب سے ٹائم بنائیں اور یہ کمیٹی بنائیں اور یہ چیزیں غور کریں، اس کے اوپر کام کریں. سیف اللہ نیازی صاحب نے چودھری اجاز صاحب کو بھی پیغام دے دیا. لاہور سے مجھے چودھری اجاز صاحب کی کال آئی کہ یہ کیا میٹنگ رکھوائی ہے، تو میں نے بتایا کہ جناب میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اور خان صاحب نے یہ میٹنگ کرنے کا اور کمیٹی بنانے کا حکم دیا ہے. اور سیف اللہ نیازی صاحب نے مجھے بھی دوبارہ میسج آ گیا کہ جی فلاں دن منگل والے دن ہم بیٹھیں گے اور اس کے اوپر سارا کام کرتے ہیں. لیکن پیر کو ایک دن پہلے میسج آ گیا جی کہ وہ نیازی صاحب کو جانا پڑ گیا پشاور میں، تو میٹنگ دوبارہ رکھیں گے. اس کے بعد سیف اللہ نیازی صاحب کو ٹائم نہیں ملا اس بات کے اوپر غور کرنے کے لیے اور ان باتوں کی اصلاح کرنے کے لیے. یہ تو بدقسمتی ہے کہ میں جو ارد گرد دیکھتا رہا ہوں، خان صاحب کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں بہت کم لوگ ہیں. اسد عمر جیسے کتنے ہیں؟ ایک اسد عمر ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جتنے کتنے ہیں؟ ایک شاہ محمود قریشی ہیں. اسی طریقے سے فواد بھائی جیسے کتنے ہیں؟ ایک فواد بھائی ہیں. تو چند بندے میں انگلیوں میں گر سکتا ہوں جو ماشاءاللہ سجتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اکثر بھیڑ ہے، بھیڑ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات جملہ کہا ہمارے موجودہ کرائم منسٹر، جن کو کتابی زبان میں پرائم منسٹر کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب نے، کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں. تو وہ جملہ ان کا کافی پاپولر ہوا. تو میں عمران خان صاحب کی خدمت میں برادرانہ طور پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب سچی مچی شہباز شریف کی یہ بات مان لیں، اپنی منجی تھلے ڈانگ ایک دفعہ ضرور پھیر لیں. کیونکہ ہماری منجی کے تھلے کافی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو مفاد پرست ہیں، جن کو کوئی ریاست مدینہ کی سمجھ نہیں ہے، جن کو کوئی کرپشن فری معاشرہ نہیں چاہیے. وہ صرف آپ کی پاپولیرٹی کو کیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ لگ کے ایم پی اے بن جائیں گے، ایم این اے بن جائیں گے، موجیں کریں گے. کیا جب آپ پرائم منسٹر تھے، عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے، کرپشن نہیں ہوتی رہی؟ ہوتی رہی. بیڑا غرق ہو گیا، تھانے میں کرپشن چلتی رہی، ڈی سی اور ڈی پی او میں کرپشن چلتی رہی. کیوں؟ گرپ نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ اس فلیور کے نہیں تھے. ان لوگوں کو گرپ کی جا سکتی تھی، کنٹرول کیا جا سکتا تھا. اسی لیے میں تڑپتا رہا. اچھا، اب جو میں بات توجہ دلانے چاہ رہا ہوں، ہم تقریباً 12 لوگ تھے جن میں ہم صرف 2 تھے، سیف اللہ نیازی، فیصل نیازی صاحب جو خانہ وال سے ایم پی اے تھے، اور میں شرک پور شریف سے ایم پی اے میاں جلیل احمد شرک پوری. ہم 2 تھے جو شروع سے خان صاحب کے ساتھ تھے، اور پھر ٹکٹوں کی تقسیم میں زیادتیاں ہونے کی وجہ سے، بامر مجبوری حالات کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے ہمیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دے دیا گیا یا لے لیا کسی نے. 10 بندے وہ تھے جو مسلم لیگ نون ہی کے تھے، مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تھے. عثمان بزدار صاحب سے محبت کی وجہ سے، ان کی کمپین کی وجہ سے، وہ عثمان بزدار صاحب کی کوششیں تھیں کہ 12 ایم پی ایز کو ایک میٹنگ میں عمران خان صاحب کے قریب کیا کہ جو مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پہ تنقید کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے. جب 12 بندے چل پڑے تو میں خان صاحب کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، ذرا انکوائری کریں کہ کیا عثمان بزدار صاحب نے تو جو کوشش کی کہ وہ بندوں کو بڑھائیں، لیکن ان 12 میں سے کسی ایک کو بھی، کسی ایک لیڈر نے بھی، جو پی ٹی آئی کا بندہ تھا، عثمان بزدار صاحب تو خود بھی پی ٹی آئی کے کوئی ورکر نہیں تھے، کوئی لیڈر نہیں تھے. وہ تو عمران خان صاحب کی چوائس تھی، ان کی شرافت کی وجہ سے، ان کی اور خوبیوں کی وجہ سے انہیں چیف منسٹر بنا دیا گیا. لیکن جو پی ٹی آئی کے کہلاتی ہے جی میں صدر ہوں، میں جنرل سیکرٹری ہوں، میں علاقے کا ہوں، میں بڑا لیڈر ہوں، میں چھوٹا لیڈر ہوں، جو عمران خان صاحب کے بعد جتنی بھی قیادت ہے، کسی ایک نے ان 12 میں سے کسی ایک کو بھی فون کیا کہ یار ویری گڈ، آپ ہمارے ساتھ آ گئے؟ ثابت نہیں کر سکتے، کسی ایک نے بھی نہیں کیا. اور پھر کچھ ناانصافیاں ہوئیں، کچھ لوگوں کی عزت کا خیال نہ رکھا گیا. ان 12 میں سے تقریباً 3-4 احباب 3-4 ماہ بعد چھوڑ گئے، اور جو 4 چھوڑ گئے ہم باقی 8 رہ گئے. ان 4 میں سے کسی ایک کو بھی کسی نے فون کیا کہ یار آپ کیوں چھوڑ گئے؟ کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. اور پھر چند ماہ بعد 2 اور چھوڑ گئے،
ان کو بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑ گئے یار، آپ آتے جاتے تھے، آپ خان صاحب کو پسند کر رہے تھے، آپ میاں نواز شریف کے اوپر تنقید کرتے تھے، آپ کیوں چلے گئے؟ اور اینڈ میں ہم صرف 5 رہ گئے، 5 میں سے ایک نشاد دہا صاحب فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ غریق کی نعمت کرے، ہم صرف باقی 4 رہ گئے جب خان صاحب کے اوپر عدم اعتماد ہو رہی تھی اور پنجاب میں بھی حالات خراب تھے۔ تو عمران خان صاحب جب لاہور تشریف لائے، چیف منسٹر ہاؤس میں جو میٹنگ کی تو تمام ایم پی ایس کو ملے اور ہم 4 کو علیحدہ ملے جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کر رہے تھے اور ساتھ چل رہے تھے اور مسلم لیگ نون کی پالیسیوں کو تنقید کر رہے تھے۔ صرف 4 رہ گئے، 12 میں سے 4 رہ گئے، لیکن جو 8 چلے گئے، ایک تو فوت ہو گئے، جو باقی چلے گئے، کسی ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی ایک نام نکالیں جس نے فون کیا ہو کہ جناب آپ کیوں چلے گئے، آپ آتے تھے کیوں نہیں، جب آئے تو ویلکم کسی نے نہیں کہا، جب گئے تو پوچھنے کو نہیں کیا۔ تو حضور اس طریقے سے جماعتیں نہیں چلتی۔ یہ میں باتیں کر رہا ہوں، آج موجودہ جو سینٹرل پنجاب کے صدر بنے ہوئے ہیں، جو ضلعوں کے صدر بن کے اپنے آپ کو لیبل لگا رہے ہیں، جو باقی عہدے لے کے پھر رہے ہیں، بہرحال چھوٹا منہ بڑی بات میں نہیں کرنی چاہتا، حضور شیر رحمانی کے صدقے زمانہ طالب علم سے پولیٹکس کر رہے ہیں اور میرا پولیٹیکل سٹیپ آج تک اللہ کا شکر ہے حضور میاں صاحب کے صدقے غلط نہیں ہوا۔ آج تک غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، لیکن کوئی ایسا پہلو نہیں ہوا کہ جس سے مجھے شرمندگی ہو یا میرے دوستوں کو شرمندگی ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ جس وجہ سے سکی ہو۔ الحمدللہ ہمیشہ نیک نیتی سے چلے ہیں، اخلاص سے چلے ہیں۔ اور پھر لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے اشرف انصاری صاحب، مولانا غیاث الدین صاحب جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں سے تھے، ہم 4 آخری جو تھے، فیصل نیازی صاحب، میاں جلیل احمد، اشرف انصاری، مولانا غیاث الدین۔ اشرف انصاری صاحب نے مسلم لیگ نون کی ریلی جا رہی تھی اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہوئے، گجرانوالے سے گزرنے نہیں دی، انہوں نے باہر سے جائے گی، ڈٹ گیا شیروں کی طرح۔ لیکن جب عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا، جب جلسے ہو رہے تھے ضمنی انتخابات میں، اس سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب نے ایک جلسہ رکھا گجرانوالے میں، گجرانوالے کی پی ٹی آئی کی قیادت نے اشرف انصاری صاحب کو بتایا بھی نہیں کہ خان صاحب آ رہے ہیں۔ جھنڈے لگے بازاروں میں، لوگوں کو پتا چلا خان صاحب آ رہے ہیں، ان کے ورکر پوچھتے تھے، تو جب اشرف انصاری صاحب پوچھتے تھے پی ٹی آئی کے صدر جو پنجاب کے اس وقت تھے، وہ کہتے تھے نہیں نہیں ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے۔ گجرانوالے کے ضلع صدر کو پوچھتے تھے، وہ کہتے نہیں نہیں ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا جو تو اسٹیج بن رہا ہے، ادھر جھنڈے لگ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے اوائڈ کر رہے تھے ایسے مجاہد سے جس نے مسلم لیگ نون کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا اور دن رات خان صاحب کے نعرے لگاتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ اصل میں جیلسی تھی کہ یہ بندہ خان صاحب کے نزدیک اپنی عزت بنا گیا ہے۔ جب جیلسی آپ لوگوں میں ہوئے گی تو آپ مشن کے ساتھ سچے کیسے ہیں؟ آپ خان کے ساتھ سچے کیسے ہیں؟ آپ تو صرف ایک لالچ کی وجہ سے خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب اشرف انصاری کو آپ نے شرمندہ کیا اس کے اپنے دوستوں میں، ورکروں میں، کہ یار آپ نے اتنی قربانیاں دی 24 گھنٹے خان کے ساتھ، تو خان صاحب گجرانوالے آتے ہیں تو آپ کو بتایا بھی نہیں، وہ بندہ اینڈ آف دا ڈے چھوڑ گیا۔ اور یہی پوزیشن مولانا غیاث الدین صاحب کی ہوئی۔ مولانا غیاث الدین صاحب کے بیٹے کو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بیسٹ کیا، اس کو گولی ماری، زخمی کیا کہ تمہارے باپ نے عمران خان کا ساتھ کیوں دیا۔ لیکن مجھے پی ٹی آئی کے کسی ایک لیڈر کا نام بتائے جس نے مولانا غیاث الدین سے تعزیت کی ہو فون کر کے کہ آپ کے بیٹے کو گولیاں ماری گئیں، آپ کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک کیا گیا، تو بڑا افسوس ہوا۔ کسی ایک کا نام بتائیں، کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ یہ ہے اوقات جو خان صاحب کی ارد گرد ہیں۔ جب ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اور میاں جلیل شرک کو یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے کاغذ ان کو پکڑاؤں گا جن کی اوقات یہ ہے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے، کیا میں میڈم یاسمین راشد کو دوں گا جنہیں خود پولیٹکس نہیں آتی؟ کیا حماد اظہر کو دوں گا جس کا باپ 11,000 ووٹ سے میرے سے ہرا ہوا ہے؟ کیسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ لوگ چلائیں گے۔ بہرحال خان صاحب کو آج کے اس ولاگ میں جو بھی مخلص ہے
فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب، شام قریشی صاحب، میاں محمود رشید صاحب، چودھری اعجاز صاحب، جو بندے میں سمجھتا ہوں جن کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں، جن کے اندر لیڈرشپ ہے. میاں اسلم اقبال صاحب زبردست آدمی ہیں، جن کے اندر ویژن ہے، جن کے اندر جذبہ ہے. ان کو چاہیے کہ خان صاحب تک یہ میرا مشورہ ضرور پہنچائے کہ خان صاحب منجی تھلے ڈانگ پھیر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ حکومت دینی ہے، لیکن یہ جو چوری کھانے والے ہیں انہوں نے پھر رسوا کرانا ہے. منجی تھلے ڈانگ پھیر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، ہمت دے، اور وطن عزیز پاکستان ہمارا جس مجاہدانہ کردار جو قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، پاکستان کی قسمت میں، کہ عالم اسلام کی ترجمانی کرنی ہے، عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے، تو پاکستان نے کرنی ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.